नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। बहनों, आज भी मैं आप लोगों को वही रिमाइंडर देना चाह रही हूँ कि एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान में अभी दाखिली जारी हो सारी है, जो कि ज़िलहज के महीने तक चलेंगे। अगर हमारी कोई बहन तफसीर के अंदर, तजवीद के अंदर, हदीस, फ़िक़्ह या अरबी ज़बान सीखने के अंदर इंटरेस्टेड हो तो वो अभी एडमिशन ले सकती हैं। साल के दौरान एडमिशन नहीं होते क्योंकि सिलेबस कवर करवाना नामुमकिन हो जाता है। अगर वो अपने बच्चों को पढ़वाना चाहती हैं या सिखाना चाहती हैं, बेसिक्स इस्लाम के रूल्स रेगुलेशन है या 6 कलमे हैं, दुआएं हैं, नमाज का तरीक़ा है, दुआए कुनूत है, दुरूद शरीफ है, आयतल कुर्सी है, 40 यानी 40 मसनून दुआएं हैं जो कि सुबह शाम खाना पीना हंसना बोलना हर एक की जो दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मामूलात थे उनसे जो मंसूब दुआएं हैं, अगर उसका कोर्स करवाना चाहती हैं तो वो एडमिशन ले सकती हैं क्योंकि अभी एडमिशन हो रहे हैं। उसके बाद जो है वो ज़िलहज के बाद एडमिशन क्लोज़ हो जाएंगे। एक बात, दूसरी बात ये है कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमारे बच्चे जो है वो हमारी बात नहीं मानते हैं। आज हर दूसरा पेरेंट्स इस बात को कहता हुआ नज़र आता है या उस बारे में परेशान होता है कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, औलाद बात नहीं मान रही है, बेटी बात नहीं मानती है, बेटा बात नहीं मानता है, बहू बात नहीं मानती है, दामाद बात नहीं मानता है। हर कोई ये कह रहा होता है कि माँ बात नहीं सुनी जा रही, बात नहीं मानी जा रही, बात नहीं सुनी जा रही, बात नहीं मानी जा रही। स्पेशली औलाद से और बच्चों से, और लोग जो है जो पेरेंट्स हैं वो जो जिनके बच्चे जवान हैं या जिनके बच्चे जो है वो यंग एज में एंटर हो चुके हैं या वो यूथ हैं, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा वरीड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके बारे में आपने देखा भी होगा, आप देख रहे होते हैं, आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रही हैं। सारी बहनें के जगह जगह हमारी ये पोस्टें लगी होती हैं। सोशल मीडिया पे अब जो है वो प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो रही हैं जो इस बात को कह रही हैं कि आजकल के बच्चे, आजकल के जवान, आजकल के लोग जो है, जो बच्चे हैं, जो नई नस्ल है वो बात नहीं मान रही है। तो बात ना मानने की क्या वजह है, इसके बारे में आज हम भी बात करेंगे कि ऐसी वो क्या लैकिंग्स हैं, वो क्या लूफ पूल हैं, वो क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आज हमारे बच्चे और हमारे दरमियान गैप है। हम एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं। पेरेंट्स से ज़्यादा वो अपने जो है वो सिबलिंग्स से ज़्यादा वो अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसी वो क्या वजूहात हैं, इसके बिहाइंड में क्या चीज़ चल रही है, क्या इन्वायरमेंट चल रहा है, क्या रीज़न्स चल रही हैं। और ये खाली सिर्फ आपको एडवांस या मॉड स्कॉट घरानों का या उनकी फैमिलीज़ का ये रोना नहीं है या उनके घरों के ये प्रॉब्लम्स नहीं है। ये एक मिडिल क्लास घराने का भी प्रॉब्लम है, ये एक एवरेज क्लास घराने की उस फैमिली का भी प्रॉब्लम है, ये एक रिलीजियस फैमिली का भी प्रॉब्लम है, ये एक जो इस्लामिक इन्वायरमेंट का जो फैमिली है उसका भी यही रिक्वायरमेंट है, उनकी भी यही सोच है, उनकी भी यही प्रॉब्लम है कि बच्चे बात नहीं मान रहे, बच्चियाँ बात नहीं मान रही हैं। बच्चियों से कहो ऐसे नहीं करो तो वो कहती हैं ऐसे नहीं है, वो बात को इग्नोर कर देती हैं, वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हैं, वो टाइम नहीं दे रही हैं, वो पर्दे के लिए तैयार नहीं है, वो बालों को ढक के रखने के लिए, कवर्ड करने के लिए तैयार नहीं है, वो दोस्तियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो रातों को जागने से बाज नहीं आ रहे। तो ऐसी क्या वजह है? तो आज मैं उन सारे जो आपके जो क्यूरीज हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगी कि सबसे पहले हमने क्या करना है, किस तरीके से करना है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, कुरान इसके बारे में क्या कहता है, अहदीस ने इसमें कि इसके बारे में क्या है और किस तरीके से हमारा क्या लाइफ स्टाइल होना चाहिए और पहले ज़माने के जो लोग हैं वो कैसे करते थे। आज का जो एडवांस दौर है, जो सोशल मीडिया का दौर है, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत मॉडर्न, बहुत एलीट क्लास जो है लोग समझ रहे हैं, बहुत
بہت ایڈوانس ایرا میں سانس لے رہے ہیں. تو یہ ایڈوانس ایرے کے کیا کیا بینیفٹس ہیں اور کیا لاسز ہیں, آج ہم اس کو ڈسکور کریں گے. ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا, بہت انفارمیٹیو ہے, بہت زیادہ آپ کے لیے نالجیبل ہے اور بہت زیادہ آپ کی کیوریز جو ہے اس سے آج سولو ہونے والی ہیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا, چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. یہ آپ کے لیے ہی یہ سارے لیکچرز تیار کیے جا رہے ہیں, آپ کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے. ہمارا کام ہوتا ہے کہ دن رات آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے اور آپ کو قرآن اور احادیث سے جو ہے اویئر کریں کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں. جن چیزوں میں آپ اپنی مصروفیات کے باعث نہیں کر سکتے ہیں, آپ نہیں اپنے پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کر پا رہے ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ قرآن سے اس کا جو ہے سلوشن لے سکے, تو ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں, آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. ہم دن رات آپ کے لیے کام کریں, آپ کے لیے لیکچر تیار کریں, آپ کے لیے قرآن اور حدیث سے ریسرچ کر رہے ہیں, وہ چیزیں لا رہے ہیں جو آپ کے پرابلمس ہیں, جو آپ کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ہم سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں, وائس کے ذریعے بتا رہے ہوتے ہیں, کالز کے ذریعے بتا رہے ہوتے ہیں, ویسے ہی ملنے پر بتا رہے ہوتے ہیں, پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اس کے پرابلم ہے, ہمارے اس مسئلے کو بتا دیں, ہمیں اس مسئلے کو بتا دیں, اس مسئلے کا کیا کریں, اس کو کس طرح سارٹ آؤٹ کریں. تو اس کے بارے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں, تمام لوگ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ دنیا دار پیمانے پہ ہیں لیکن ان کو بھی کنسیڈر کیجئے, چاہے علماء کرام ہیں ان کو بھی کنسیڈر کیجئے. ہم سب لوگ اپنی جو ہماری جو نالج ہے, ہمارا جو علم ہے, جو ہمارا ایکسپیرینس ہے, ہمارا جو ایجوکیشنل, ہمارا جو پروفیشنل جو ایکسپیرینس ہے ہمارے پاس, ہم اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو تمام چیزیں, آپ کو تمام گائیڈ لائنز دے رہے ہیں, آپ کو ہنٹس دے رہے ہیں, آپ کے پرابلم سالو کر رہے ہیں, اور ہر کوئی اپنے طور پر ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج ہم لوگ جو جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, بحیثیت ایز اے پیرنٹس کے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے, ہمارا ہنسنا بولنا کیا ہے, آیا یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے میں بات شروع کروں گی کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ 5 وقت کی نمازی ہو جائے, ہماری بیٹی جو ہے 5 وقت پر نماز پڑھنے والی بن جائے, اور اگر ہمارا بیٹا جو ہے, اگر اس کے والد یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بیٹا جو ہے صف اول کا نمازی بن جائے, تو سب سے پہلے وہ والد صاحب اپنے آپ کو دیکھیں, میں کتنا صف اول کا نمازی ہوں, میں کتنی وقت کی نمازوں کو ادا کر رہا ہوں. اگر اس کے والد یہ چاہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ باشرہ حلیے میں آ جائے, داڑھی رکھ لے, امامہ باندھ لے, اور جو ہے وہ شلوار کے پائچے اس کے جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہے, تو والد صاحب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ان کے کیا چہرے پر داڑھی ہے, کیا ان کا چہرہ داڑھی کے ساتھ مزین ہے, کیا ان کے چہرے پر جو ہے چہرے کے ساتھ ساتھ ان کے سر پر ہر وقت کی ٹوپی ہے, کیا ان کے سر کے اوپر امامہ ہے, کیا ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے, کیا وہ صف اول کے نمازی ہیں. اگر عورت کے پاس جائیں اور ماں بحیثیت ماں کے دیکھیں, اگر ماں یہ چاہ رہی ہے کہ میری بیٹی 5 وقت کی نماز پڑھنے والی بن جائے, تو کیا والدہ صاحبہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں, کیا اگر چاہتی ہیں کہ بیٹی جو ہے اس کا سر ہر وقت ڈھکا رہے, دوپٹے سے کور رہے, تو کیا وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ان کا سر ہر وقت ڈھکا ہوا ہے, ان کا سر ہر وقت کور ہے. اگر وہ چاہتی ہیں کہ بچی جو ہے وہ اچھے طریقے سلیقے کے اسلامک لباس کو اپنائے, تو کیا والدہ صاحبہ اپنے آپ کو دیکھیں, کیا وہ اسلامک لباس پہن رہی ہیں, کیا اللہ نے جس طریقے سے عورتوں کو لباس پہننے کا حکم دیا ہے, لباس سلوانے کا حکم دیا ہے, اپنے جسم کو ڈھانک کے رکھنے کا حکم دیا ہے, کیا آیا وہ اس طریقے پر عمل کر رہی ہیں. اگر نہیں کر رہی ہیں تو کرنا شروع کر دیں. دین آپ کی بچی, آپ کا بچہ آپ کو ہی تو کاپی کر رہے ہیں, آپ کو تو فالو کریں گے, آپ ہی تو ان کا سب کچھ ہیں, آپ ہی تو اب ان کا آئیڈیل ہے, آپ ہی تو ان کے لیے رول ماڈل ہیں, وہ آپ کو تو ہی آئیڈیلائز کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہماری اولاد جو دنیا میں سب سے زیادہ جو محبت کرتی ہے وہ اپنے والدین سے کرتی ہے. والدین ہی اس کا سب کچھ ہوتے ہیں, والدین ہی اس کی زندگی ہوتے ہیں, اس کا
کا منبع اور مخرج اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے کے ہوں، لیکن اس کے آئیڈیل جو ہے اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو ہی ساری زندگی دیکھتے ہیں، انہی کو کاپی کرتے ہیں، انہی کو فالو کرتے ہیں، وہی آپ کو ان کا رول ماڈل بننا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اصلاح کرے، اپنی ریکٹیفیکیشن کرے۔ اپنی بچی کو نماز کا حکم دینے سے پہلے آپ خود نماز پڑھنے والی بنے۔ اپنی بچی کو اسلامک لباس کا حکم دینے سے پہلے آپ اپنے آپ کو اسلامک لباس میں لے کے آئے۔ اپنی بچی کو پردہ کرنے کا حکم دینے سے پہلے آپ خود باپردہ ہو جائیں۔ اپنی بچی کو جھوٹ بولنے سے روکنے سے پہلے آپ خود جو ہے جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ اپنی بچی کو راتوں کو جاگنے سے اور فون پہ بات کرنے سے منع کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں کہ آپ نے رات کو فون پہ بات نہیں کرنی ہے، آپ نے راتوں کو نہیں جاگنا ہے۔ قرآن اور سنت نے کہا ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں۔ تو اگر آپ بہت ماڈرن ایرا میں رہ رہی ہیں تو آپ نے پھر بھی آپ نے 10 سے لے کے 10:30 میکسیمم 11 بجے تک سو جانا ہے، کیونکہ آج کل عشاء کی نماز جو ہے 9:30 9:30 کے بعد ہی آپ فری ہوتے ہیں، میکسیمم 9:45 ہو جاتے ہیں 9:45 تک۔ اس کے بعد آپ نے سونے کی تیاری کرنی ہے اور میکسیمم آپ نے 11 بجے تک سو جانا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ فجر کی نماز کو حاصل کریں تو فجر کی نماز کے لیے آپ کو سب سے پہلے اول وقت میں سونے کا حکم ہے۔ یہ کوئی 1400 سال پرانی باتیں نہیں بتا رہی ہوں۔ آج جو آپ کی اولادیں، ہماری اولادیں جو ہمارے آؤٹ آف کنٹرول ہیں، آج جو ہمارا یہ ترانہ ہوتا ہے، آج جو ہمارا یہ رونا ہوتا ہے، آج جو ہمارا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، تو میرے پیارے والدین آپ خود اپنی اصلاح کریں۔ سب سے پہلے آپ رول ماڈل بنیں۔ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو اینالائز کریں کہ آپ کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، آپ کے کیا لوف پول ہیں، آپ کی کیا لیکنگس ہیں، آپ پہلے ان کو ریکٹیفائی کریں، دین آپ اپنی اولاد کو کہہ سکتے ہیں۔ معزز فادر حضرات، وہ لوگ جو اگر چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے ان کی بات مانیں تو سب سے پہلے آپ نمازوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا شروع کریں، تاکہ اللہ آپ کے بیٹوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالے۔ اگر آپ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو داڑھی رکھ کے اپنے چہرے کو داڑھی سے مزین کرتے ہیں، اپنے سر کو ڈھانک کر کے رکھتے ہیں، اپنے سر کے اوپر کم از کم ٹوپی تو رکھیں، کیونکہ یہ نبی کی سنت تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جماعت تمامہ باندھ کے رہتی تھی۔ اپنے لباس کو جو ہے، اپنے آپ کا جو قومی لباس ہے، آپ کا جو اسلامی لباس ہے وہ کرتا شلوار ہے، آپ اس کو پہنیں، آپ اس کو اپنائیں۔ اس کے علاوہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ مردوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، دوزخ کی آگ ان کے ٹخنوں کو جلائے گی اگر ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ اگر پینٹ بھی پہن رہے ہیں تو اس کو بھی ٹخنوں سے اوپر رکھیں، تاکہ آپ کے ٹخنے جو ہے کھلے رہیں اور آپ کی ٹخنوں کی ہڈی واضح رہے، ورنہ یہی ٹخنے جہنم کی غذا ہیں، یہی ٹخنے آپ کو جہنم میں جلانے کا باعث بنیں گے اور یہ لے کر کے آپ کو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کو وہ بہت زیادہ نیچے تک ازار باندھتے تھے، جس کی وجہ سے گھسٹ کر کے وہ چلتے تھے اور بار بار وہ اپنا تہبند اوپر کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ تہبند ان کا نیچے ہو جاتا تھا۔ وہ بہت روتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تہبند جو ہے نا وہ مجھے جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا، تو میں کیا کروں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کوشش کرتے رہا کریں، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ جہاں تک بچ سکتے ہیں بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ٹخنوں کو کھول کے رکھیں۔ آج کل کے دور میں عورتوں نے ٹخنے کھول لی ہیں اور مردوں نے ٹخنے جو ہے چھپانی شروع کر دی ہیں، سارا کچھ الٹ ہو گیا ہے۔ تو خدارا میری وہ بہنیں اور میرے وہ بھائی جو ٹخنے کور رکھتے ہیں وہ ٹخنوں کو کھول لیں، اور اگر وہ اپنی جو
عورتیں اگر ٹخنوں کو کھولے ہوئے ہیں تو پلیز اپنے ٹخنوں کو کور کر لیں، اسلامک لباس پہ آ جائیں۔ یہی ساری جو چھوٹی چھوٹی سی لیکنگس ہیں، یہی ساری ریزنس ہیں جو آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مان رہی ہے، آپ کی فرما بردار نہیں رہی ہے، آپ سے زبان چلاتی ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اللہ کے احکامات کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے، آپ نے فجر کی نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے، آپ نے نمازوں سے منہ موڑ لیا ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی تو اللہ آپ کی اولاد کو آپ کا نافرمان بنا دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جب اللہ کو تکلیف دینا شروع کر دی، اس کے احکامات کو روندنا شروع کر دیا، اس کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیا، تو اللہ نے بھی آپ کے ساتھ یہی معاملہ شروع کر دیا کہ ہماری سب کی پسندیدہ اور محبوب ترین چیز دنیا میں، جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے ہر انسان کو، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں۔ بحیثیت والدین آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو محبوب چیز ہے، آپ کی جو پسندیدہ چیز ہے، جو آپ کی مرغوب چیز ہے، جس کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کو آپ سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، وہی آپ کے ساتھ آپ کے سامنے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے، وہی آپ کے سرکش ہو گئے، وہی آپ کے نافرمان ہو گئے، وہی آپ کو اگنور کرنے لگے ہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے اپنا محاسبہ کیجئے، ایک لمحے کے لیے اپنا مراقبہ کیجئے کہ کیا وجہ ہے، وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات آپ کے پاس ہیں، وجوہات آپ کے پاس ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ ہی ان کو ان چیزوں پر مجبور کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آپ نے نمازیں چھوڑ دی، نمازوں کی فکر چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، ذکر اور اذکار چھوڑ دیا، زکوٰۃ دینا چھوڑ دی، روزے رکھنے چھوڑ دیے، آپ نے حج کرنے، عمرے کرنے چھوڑ دیے۔ آج آپ جو پیسے والے ہیں وہ یورپ کے ٹور پہ جاتے ہیں، وہ امریکہ، لندن، سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، وہاں کا کلچر انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ انہوں نے بیت اللہ کے پاس جانا، بیت اللہ کا طواف کرنا، بیت اللہ کی زیارت کروانا، مسجد حرام کا طواف میں جانا، اس کی زیارت کروانا۔ جب انہوں نے اللہ کے دو بڑے جو مقامات ہیں، جو پسندیدہ مقامات ہیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی، آپ نے اور ہم نے اپنی اولادوں کو ان سے دور کر دیا، ان کو دکھاتے ہی نہیں ہیں، ان کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہماری دنیا کی سب سے جو محبوب ترین چیزیں، جن کا ہمیں بار بار ہمیں دیکھنا ہے، زیارت کرنی ہے، جن کے پاس ہمیں حاضری دینی ہے، جن کو جو ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے جو فیوریٹ پلیسز ہونے چاہیے وہ مسجد حرام اور مسجد نبوی ہونے چاہیے۔ لیکن ہمارے جو فیوریٹ پلیسز ہوتے ہیں، ہم دبئی تو چلے جاتے ہیں، ہم برج خلیفہ تو دیکھ لیتے ہیں، ہم سنگاپور، بینکاک تو چلے جاتے ہیں، ہم امریکہ اور لندن کے تو ایفل ٹاور دیکھنے چلے جاتے ہیں، ہم نیاگرا فال کو تو دیکھنے چلے جاتے ہیں، ہم پاکستان میں تو ہنزا سوات کو چلے جاتے ہیں، ہم ترکی کے ڈزنی لینڈ میں تو چلے جاتے ہیں، لیکن ہم بیت اللہ نہیں جاتے، ہم مسجد نبوی نہیں جاتے، ہم مسجد حرام نہیں جاتے، ہم صحابہ اکرام کی مسجدوں کو نہیں دیکھتے، ہم مسجد قبلتین کو نہیں دیکھتے، ہم مسجد قباء کو نہیں دیکھتے، ہم مسجد حرام کو نہیں دیکھتے، ہم جو ہے جنت المعلی کو نہیں دیکھتے، ہم جنت البقیع کو نہیں دیکھتے، ہم صحابیات کی مسجد کو نہیں دیکھتے، ہم مسجد عائشہ کی زیارت نہیں کرتے، ہم مسجد قباء کی خوبصورتی کو سے محظوظ نہیں ہوتے، ہم مسجد قبلتین کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم نہیں بتا رہے، ہم نہیں دکھا رہے، تو ہم کس بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، ہماری فرما برداری نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں، ہم میں سے ہر کسی کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، لیکن بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ 5 وقت کے پکے ٹکے نمازی بن جائے۔ ہم خود نمازوں کو نہیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، قرآن کی طرف منہ نہیں ڈالتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں اس کو، خالی ہم اٹھا کر کے الماریوں کے اوپر، شیلفوں کے
اوپر رکھ دیتے ہیں. رمضان المبارک کے پیارے مہینے آتا ہے, ایک مہینہ آتا ہے, ہم روزوں کا اہتمام نہیں کرتے, ہم بے جان بے خطا روزوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور بہانہ کر دیتے ہیں کہ ہیلتھ ایشو ہے, ہمیں کڈنی کا پرابلم ہے, ہمیں جو ہے بھوک بہت برداشت نہیں ہوتی ہے, ہمارا بی پی ہے, ہماری شوگر ہے, ہمارا فلاں ہے, ہم ہیلتھ ایشوز لے کے آ جاتے ہیں. ہم بچوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بچے جو ہے روزہ رکھنے والے بن جائے. ہمیں جو ہے زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو ہمارا دل بند ہوتا ہے, ہم بڑھاپے کو سوچنے لگتے ہیں کہ اگر یہ مال ہم نے زکوٰۃ کے اندر دے دیا تو اب ہمارے پاس پیچھے کیا بچے گا, ہماری سیونگ تو کم ہو جائے گی, ہمارا بینک بیلنس تو خالی ہو جائے گا. تو ہم بینک بیلنس بناتے کس کے لیے ہیں؟ اب ہم اللہ نے تو جو مال دیا اس کے مال کو خرچ ہی نہیں کرتے, اپنے لیے سوچنے لگتے ہیں. شیطان ہمیں بہکانا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں رہنے دو, یہ مال نہیں دو ورنہ مال کم ہو جائے گا, اللہ نہ کرے کل کوئی حادثہ ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, بیٹا باہر چلا جائے, بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو تم کیا کرو گے, تمہارے بڑھاپے کا سامان کیا ہوگا, کون تمہیں دے گا, کیسے تمہارا گھر چلے گا, کیسے تمہاری روزی روٹی ہوگی. چھوڑو ابھی دیکھو, ابھی پتہ نہیں کتنے دن زندہ رہنے, ابھی اس مال کو خرچ نہیں کرو, ابھی اس کو بینک میں رکھو, بینک والوں کو فائدہ اٹھانے دو, وہ اپنے کاروبار چمکاتے رہیں تمہارے پیسوں سے, لیکن تم اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں نہ لگاؤ, تم اپنے پیسے کو مت بڑھاؤ, بینک والوں کو بڑھانے دو, وہ ان کو امیر کر دو, ان کو مالدار کر دو. آپ کے پیسے سے تو بینک والے امیر ہوتے ہیں, آپ کے پیسوں سے تو بینک والے آگے کاروبار کرتے ہیں, آپ کے پیسے سے تو وہ جو ہے 2+2 کر کے اس کو 4 بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ اتنے نادان ہیں, اتنے سیدھے ہیں, اتنے معصوم ہیں, اتنے بے وقوف ہیں, اتنے غبی ہیں کہ اپنے پیسوں کو جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, کہ تم مجھے 1 روپیہ دے دو میں تمہیں 100 روپے دے رہا ہوں. ہم لوگ اتنے بے وقوف ہیں, بینک والے تو ہمیں پیسے دیتے ہی نہیں ہیں اور آپ بینک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, لاکروں میں لاکھوں روپے رکھے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے 1 روپیہ دے دو, میں تمہارا جو 1 لاکھ روپے اگر تم نے بینک میں رکھے تو میں اسے 100 لاکھ بنا دوں گا. بینک والے تو 100 لاکھ نہیں بناتے ہیں, 1 لاکھ جمع کرے تو 1 لاکھ ہی دے دیں گے آپ کو واپس, وہ بھی کاٹ پیٹ کر کے آپ کو 85,000 80,000 کر دیں گے, کہہ دیں گے یہ ٹیکس لگ گیا, یہ ATM کے کٹ گئے, یہ اینول چارجز کٹ گئے, یہ زکوٰۃ کٹ گئی, 100 بہانے کر دیں گے. لیکن اللہ جو رب العالمین ہے, جو خالق و مالک ہیں, وہ کتنے مہربان ہیں, وہ آپ کو کہہ رہے میرے بندو, میرے پیارو, میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے, تم سے محبت کرتا ہوں, تم کو اپنے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ یہ جان سکوں کہ تم میرے کتنے فرما بردار ہو, تم کتنی میری باتیں ماننے والے ہو. مجھے تمہاری عبادات کی, تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لا تعداد فرشتے ہیں, اللہ کے پاس مال بھی ہے, اسباب بھی ہیں, اللہ تو خالق و مالک ہے. اللہ نے تو اپنی فرما برداری کے لیے, اپنی محبت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. ہمیں اتنی پیاری دنیا بنا کے دی ہے, اتنا مال دیا ہے, تو اس کو اللہ کے راستے میں تو دے کے دیکھیں. اپنی زکاتوں کو پورا ادا کرے, اپنے روزوں کو پورا ادا کرے. اگر روزے نہیں رکھتے, کوئی جینین ریزن ہے, تو اس کا بھی آلٹرنیٹ ہے کہ اس کا جو مال دیا ہے اس مال کو فدیے کی صورت میں غربا اور مساکین کے اندر بانٹ دیجئے, تاکہ آپ کا ریپلیس ہو جائے, اللہ آپ کو پکڑ نہ سکیں, اللہ کے گھر آپ کی پکڑ نہ ہو سکے. آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ میں نے آپ روزے نہیں رکھے تو میں نے فدیہ نہیں دیا. آپ اللہ کے سامنے سرخرور ہو سکیں گے کہ اللہ آپ نے جو میں نے روزے نہیں رکھے, آپ کا حکم پورا نہیں کر سکے, تو میں نے کیا کیا, میں نے آپ نے جو مال دیا تھا, آپ کا مال آپ کے جو مستحقین بندے تھے ان کے اوپر خرچ کر دیا. دیٹس اٹ, بات ختم ہو گئی. تو آج جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے, تو ہم نے اپنے بچوں سے اپنی بات منانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی تو اللہ کی بات ماننے والا بنانا ہے. جس دن ہم سب
اللہ کی بات ماننے والے بن گئے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والے بن گئے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن گئے، اس دن آٹومیٹکلی ہمارے بچے ہمارے بن جائیں گے، ہماری بات ماننے لگیں گے، ہمارے فرما بردار بن جائیں گے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، ہمارے دل کا سکون بن جائیں گے، ہمارے دل کا چین بن جائیں گے۔ جیسے آج ہم اللہ کے بنیں گے تو آج ہمارے بچے آٹومیٹکلی ہمارا بنیں گے، آج ہمارے بچے ہمارا بی پی ہائی کرنے کا جو ذریعہ بنے ہیں، جو شوگر بڑھانے کا ذریعہ بنے ہیں، جو آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کرنے کا ذریعہ بنے ہیں، جو آج آپ کے لیے 100 بیماریوں کی جڑ بنے ہیں، آج آپ ان سب سے دور ہو جائیں گے۔ جب آپ اللہ کے بن جائیں گے تو اللہ آپ کے بچوں کو آپ کا بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے۔ آج آپ اللہ کے بن جائیے، آج آپ کے بچے آپ کے بن جائیں گے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ کا بچہ آپ کے دل کی ٹھنڈک، آپ کے آنکھوں کا نور، آپ کے دل کا سرور بن جائے گا۔ اس وقت آپ کو یہ رونا نہیں رونا پڑے گا، یہ نعرہ نہیں لگانا پڑے گا، یہ آپ کا قومی ترانہ نہیں ہوگا کہ بچے بات نہیں مانتے ہیں، بچیاں بات نہیں مانتی ہیں، بچیاں بات نہیں سن رہے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ہم کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں، بات نہیں مانتے، پریشان کیا ہوا ہے، ہماری شوگر بڑھ رہی ہے، ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہے، ہمارا بی پی ہائی ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمیں جب وہ باہر جاتے ہیں تو ہمارا دل پریشان ہوتا ہے، ہمارا دل جو ہے حلق میں اٹک جاتا ہے، ہماری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ آپ کے یہ شکوے نہیں ہوں گے، یہ شکایتیں نہیں ہوں گی، آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء کے بعد سو جائیں، اپنے گھر کا ماحول اس طریقے سے لائیں، سلولی لائیں گے، گریجولی لائیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر خاتون ہیں تو وہ پردے کی طرف آ جائیں، اگر مرد ہیں تو وہ باشرہ بن جائیں، اپنی چہروں کو داڑھیوں سے مزین کر لیں، اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھنا شروع کر دیں، اپنے سروں پر عمامہ اور اسلامی لباس پہننا شروع کر دیں۔ اگر خواتین ہیں تو اسلامی لباس پہننا شروع کر دیں، ڈھیلے ڈھالے مناسب طریقے کے لباس پہنیں۔ گھر سے باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں، بے پردہ ہو کر نہیں نکلے۔ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، برائیاں کرنا چھوڑ دیں، غیبتیں کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی بات کو یہاں سے وہاں کرنا چھوڑ دیں۔ اپنے کھانوں کو جب پکائیں، خواتین کے لیے اسپیشلی کہہ رہی ہوں کہ جب کھانا پکائیں تو تیسرے کلمے کا ورد شروع کر دیں۔ خواتین باوضو ہو کر کے، پاک صاف ہو کے، طہارت کے ساتھ کھانا پکائیں اور کھانا پکاتے وقت مسلسل ذکر کرتی رہیں، اپنے کھانوں کی اپنی کوکنگ خود کریں۔ یہ کھانا جب آپ کے گھر والوں کے پیٹ میں جائے گا تو آپ کے ذکر کرنے کی وجہ سے نور بنے گا، اور جب یہ نور بنے گا تو آپ کے بچے، آپ کے شوہر، آپ کے والد، آپ کے بھائی آپ کے آٹومیٹکلی فرما بردار بن جائیں گے۔ ان کے اندر دین کے جو چیزیں ہیں، دین کا شوق ہے، ایمان بڑھنا شروع ہوگا، دین کا شوق پیدا ہوگا، شیطان دور ہونا شروع ہوگا، اور وہ آٹومیٹکلی دین پر چلنے والے بن جائیں گے، آپ کے فرما بردار بن جائیں گے، اسلام کے مطابق ہو جائیں گے، اور خود بخود آٹومیٹکلی آپ کی باتیں ماننے لگیں گے۔ اور جب بچے کھانے کے لیے بیٹھے تو ان سے کہیں کہ ہر کھانے کے اوپر، کھانے کے دوران بجائے اس کے کہ بات چیت کی جائے، بجائے اس کے کہ موبائل فون یوز کیے جائیں، بجائے اس کے کہ کھانے کے اندر عیوب تلاش کیے جائے، بجائے اس کے یہ کہ ایک دوسرے کو ٹونٹنگ کی جائے، ایک دوسرے کو کریٹیسائز کیا جائے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کی جائے، آپ ذکر کریں، بسم اللہ پڑھیں، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھیں، کھانے کی بعد درمیان کی دعا پڑھیں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، ہاتھ دھو کر کے کھانا شروع کریں، کھانے کے بعد کلی کریں، سنت طریقے سے کھانا کھائیں، کھانے سے پہلے پانی
پانی پی لے، اور کھانے کے دوران جب جب آپ نے والا منہ میں ڈالے تو اللہ کا ایک نام ہے یا واجدو، اللہ کا ایک نام ہے یا واجدو، یا واجدو، یا واجدو، بار بار آپ کو پڑھ کے سنا دیا، بہت آسان نام ہے۔ بچوں کو، آپ خود، ہسبینڈ کو، گھر والوں کو، پوری فیملی ممبرس کو کہ کھانے کے دوران جو ہے یا واجدو یا واجدو یا واجدو پڑھتے رہیں، تو ہر نوالے پر یا واجدو پڑھنے سے آپ کا ہر نوالا نور بن کے آپ کے پیٹ کے اندر داخل ہوگا، اور یہ نور جو ہے آپ کا ایمان بڑھائے گا۔ جب ایمان بڑھے گا تو خود بخود آپ اعمال کرنے والے بنیں گے، اور جب اعمال ہو جائیں گے تو سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پیار و محبت کرنے والے بن جائیں گے، ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے، ایک دوسرے کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں گے، اور پھر آپ کو کوئی آپ کی شکایت نہیں رہے گی کہ آپ ایک دوسرے سے دور نہیں رہیں گے، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ مل جل کر رہنے والے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے، احترام کرنے والے، محبت کرنے والے ہوں گے، اور شیطان آپ کے درمیان سے چلا جائے گا، اور آپ کو ایک دوسرے سے کوئی شکوہ شکایت نہیں رہے گا، اور آپ کی آپس میں محبتیں، ایک دوسرے کی برداشت، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں گے، ایک دوسرے کو سے محبت سے کریں گے، عزت کریں گے، اور ایک دوسرے سے جو ہے جڑ کر کے رہیں گے، تو تمام فسادات ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا شکوہ ختم ہو جائے گا، پیرنٹس بچوں سے اور بچے پیرنٹس سے جڑ جائیں گے، اور ایک گھر کا ایک خوشگوار ماحول بن جائے گا۔ امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے سارے لوگوں کے لیے، گرد والوں کے لیے بہت زیادہ میننگ فل اور بینیفیشل ہوگی۔ امید ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی بات بری لگی ہو، تو اس کے لیے بہت زیادہ، لیکن بات میں نے بڑی ریالٹی کی ہے، اور قرآن اور سنت کی ہے، حدیث کی ہے، برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کی باڈی میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، جو کوئی سیویئر پرابلم ہوتی ہے، تو سرجری کر کے اس چیز کو ریموو کیا جاتا ہے، لیکن اگر انفیکشن ہوتا ہے، زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے ہائپر ڈوز دی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے میڈیسن کے ذریعے کور کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارا کام آپ کی اصلاح کرنا ہے، آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو یہ آپ کی جو باتیں ہیں، اگر آپ کو بری بھی لگی ہیں تو ان کو پازیٹیو وے میں لے کے جائیے گا، اس کو آپ کی اصلاح کے لیے بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح کس طرح کرنی ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم سارے پیرنٹس جتنے بھی ہیں وہ یہ شکوہ کرتے نظر نہیں آئیں گے، ہمارا یہ ترانہ، ہمارا یہ نعرہ نہیں ہوگا کہ بچے بات نہیں مان رہے، اولاد بات نہیں مان رہی ہے، نافرمان ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی ذات سے کہ آپ کو یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا، اور آپ کی یہ شکوہ اور یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، تو اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔